मुक़द्दिमा कैसरी ये फ़ुसूसुल हिकम किताब है इब्न अरबी की, मुहियद्दीन इब्न अरबी की। उसके ऊपर शरह लिखी है दाऊद कैसरी ने। इनका जो असल नाम है मुहम्मद इब्न मुहम्मद अर्रूमी अल कैसरी। ये तकरीबन 200 साल इब्न अरबी के बाद इनकी जो तारीख़ पैदाइश है या तारीख़ वफ़ात वो तकरीबन 200 साल बाद है। फ़ुसूसुल हिकम के ऊपर काफ़ी लोगों ने काम किया है और फ़ुसूसुल हिकम इब्न अरबी की एक ऐसी किताब थी कि जिसके मुतालिक ख़ुद इब्न अरबी फरमाते हैं कि ये वो किताब है कि जो पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे ऊपर क़राअत की थी, तो जिसको मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। अब वो किताब इतनी अमीक गहरी किताब थी कि जिसको समझना इतना आसान काम नहीं था। उस फ़ुसूसुल हिकम के ऊपर कुछ मुख्तलिफ़ शुरूहात कुछ लोगों ने लिखी है। सबसे जो ज़्यादा मशहूर शरह मौजूद है वो यही मुहम्मद इब्न मुहम्मद दाऊद अल कैसरी की शरह फ़ुसूसुल हिकम है। अब फ़ुसूसुल हिकम के ऊपर इन्होंने शरह लिखी है और शरह से पहले इन्होंने मुक़द्दिमा लिखा है। वो मुक़द्दिमा बहुत मशहूर हुआ है। क्यों मशहूर हुआ? वो इस वजह से कि फ़ुसूसुल हिकम जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, फ़ुसूसुल हिकम वो 23 फ़स्सें जो इब्न अरबी ने फ़ुसूसुल हिकम में ज़िक्र किया है, उनमें तकरीबन 10 फ़स्सें हमने पढ़ी थी, दबिस्तान इक़बाल में हमने पढ़ाई थी। तो इब्न अरबी की जो रविश है वो एक ख़ास रविश है एक चीज़ को समझाने की। तो उन्होंने फ़ुसूसुल हिकम में काम ये किया है कि हर नबी के नाम से एक फ़स तहरीर किया है। किसी को फ़स इब्राहिमिया का नाम दिया, किसी को फ़स मुहम्मदिया का, किसी को फ़स यूसुफ, हर नबी के नाम पे एक फ़स। फिर उन्होंने एक नुक्ता उठाया, उस नुक्ते के ऊपर ऐसे गुफ्तगू किया है कि समझने वाला या पढ़ने वाला ये समझता है कि ज़ाहरी तौर पे इस वो जो लफ्ज़ है और ये जो उसका मानी ज़िक्र कर रहे हैं, इनका आपस में दूर दूर तक का वास्ता ही नहीं है। लेकिन इब्न अरबी जो बात करते हैं वो यानी काफ़ी गहराई में जाकर बात करते हैं, तो उसको समझना हर इंसान का काम नहीं है। अच्छा, एक तावील है, तावील कुरान में भी है कि ला यालमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म। तावील के मुतालिक बहुत सारे मुफस्सिरीन ने गुफ्तगू किया कुरान के ऊपर, जिन्होंने तफसीरें लिखी हैं इल्म कलाम में तावील के ऊपर। इब्न अरबी का एक ख़ास नज़रिया है तावील के ऊपर कि कुरान की कुछ आयात हैं जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं, जिनको मुहकमात कहते हैं। जो मुतशाबिहात हैं उनमें तावील की ज़रूरत होती है। ये जो इल्म कलाम और जो फ़िक़्ह के या तफसीर के जो उलमा हैं वो ये कहते हैं कि तावील मुतशाबिहात की होती है कि जिसको ज़ाहरी तौर पे हम नहीं समझ सकते। लेकिन इब्न अरबी ने तावील का एक ऐसा माना किया कि मुहकमात और मुतशाबिहात दोनों में वो कहते हैं तावील की ज़रूरत है। अब उन्होंने तावील का माना क्या किया है? तावील यानी तावील का मतलब उन्होंने ये बयान किया है कि वो गैबी मानी जो किसी आरिफ को जो कश्फ शहूद करता है, एक आरिफ, उसको जो गैबी मानी हासिल होते हैं उसको तावील कहते हैं। अब गैबी जो माना है वो कब हासिल होता है कि जब आप रियाजत करते हैं उस एक ख़ास किस्म के
روحانیت اور معنویت کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں، آپ کو چیزیں کشف ہونا شروع ہوتی ہیں، تو اس وقت وہ ایک غیبی معنی آپ کے لیے حاصل ہوتے ہیں۔ اب غیبی معنی انسان ظاہری طور پہ، جسمانی طور پہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اس عالم میں، لیکن انسان کی جو روح ہے، انسان کی جو نفس ناطقہ ہے، وہ اس بدن سے ماورا ہو کر، بدن سے جدا ہو کر دوسرے عوالم کو کراس کر کے جب اس عالم بالا سے اتصال پیدا کرتی ہے، تو اس اتصال کے نتیجے میں غیبی معنی انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایک سفر کرنا پڑتا ہے اس غیبی معنی کو حاصل کرنے کے لیے۔ کون سا سفر؟ وہ روح کا سفر ہوتا ہے، روحانی سفر سے وہ غیبی معنی حاصل ہوتے ہیں۔ تو ابن عربی فرماتے ہیں کہ تعویل یعنی وہ غیبی معنی کا حاصل ہو جانا، وہ تعویل کہلاتا ہے، لیکن دوسرے جتنے بھی مفسر ہیں وہ ایسا معنی نہیں کرتے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو ابن عربی نے کیا ہے، اور چونکہ ابن عربی کی آپ دیکھیں فصوص الحکم میں جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ ایسے ہیں کہ ظاہری طور پہ مثلا حضرت ابراہیم، لفظ ابراہیم کو وہ جب دیکھتے ہیں تو ایسا معنی کرتے ہیں کہ اگر آپ فصوص الحکم پڑھیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ ان کا تو آپس میں دور دور تک کوئی لفظ اور معنی کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ ایک گہرائی میں جا کر جو ان کو غیبی معنی حاصل ہو چکے ہوتے ہیں وہ در حقیقت انہی کو ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فصوص الحکم میں ان کی خاص، مثلا لفظ خواب، حضرت یوسف علیہ السلام کی جو گفتگو انہوں نے کی، تو یوسف علیہ السلام کی گفتگو میں قرآن میں بھی ہے وہ تعبیر خواب کی تعبیروں کا علم۔ تو اس خواب اور تعبیر کے اوپر انہوں نے جب بحث کرنا شروع کی تو اس لفظ تعبیر کو لیا کہ یہ تعبیر عبور سے ہے۔ عبور کا مطلب یہ ہوتا ہے کراس کرنا، تو کراس کرنا یعنی خواب میں جو کچھ دیکھا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے کراس کر کے آپ نے آگے جانا ہے۔ جیسے وہ حضرت ابراہیم کے باب میں بھی یہی بات ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ خواب میں جو کچھ دیکھا وہی خارج میں بھی جب بیداری کی حالت میں بھی اسی طرح انجام دینا چاہا۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم کے چیپٹر میں ابن عربی لکھتے ہیں کہ نہیں، وہ تعبیر حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح طریقے سے نہیں کر سکے۔ کیونکہ تعبیر کا مطلب ہوتا ہے عبور، کراس کرنا، جو دیکھا ہے اس سے کراس کر کے آگے جانا، یعنی ظاہر سے باطن تک پہنچنا۔ اب جو کچھ دیکھا حضرت ابراہیم نے باطن تک نہیں پہنچ سکے، اور باطن اس کا وہی تھا جو اللہ نے فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، قرآن میں ہے کہ وہ ذبح عظیم جو تھا وہی اس کا باطن تھا۔ تو وہ ایک لفظ لیتے ہیں، ایک لفظ سے ان کی ایک خاص روش ہے، لیکن ان معنی کو، ان چیزوں کو سمجھنا تھوڑا کافی مشکل تھا۔ کام یہ کیا ہے محقق کیسری نے کہ اس کے اوپر ایک مقدمہ لکھا ہے، شرح سے پہلے مقدمہ کے بعد 2 جلدیں فصوص الحکم کی شرح کیا ہے، ایک ایک لفظ کی جو ابن عربی نے جو الفاظ لکھے ہیں ان کی اپنی زبان میں، فلسفی عقلی زبان میں وہ ایک شرح کیا ہے۔ تو انہوں نے کام یہ کیا ہے مقدمہ میں کہ جو کچھ 2 جلدوں میں پوری فصوص میں لب مطلب تھا ان کا، جو ماحصل جس کو کہتے ہیں، جو نتیجہ تھا ابن عربی کے نظریات اور آراء کا، جو نتیجہ تھا وہ محقق کیسری نے اس 100 کچھ پیج میں مقدمہ کے عنوان سے ذکر کر دیا۔ تو اب جن کے لیے مشکل تھا ابن عربی کے آراء اور نظریات کو سمجھنا، وہ مقدمہ کیسری جب پڑھتے ہیں تو ان کے لیے ابن عربی کے جو نظریات آراء ہیں عرفان میں وہ روشن اور واضح ہو جاتی ہیں ان کے لیے۔ تو ابن عربی کے لیے محقق کیسری نے سب سے پہلے یعنی وہ ایک اس طرح کام نہیں کیا کہ الفاظ کو لے کے ان کی گہرائی میں گئے، بلکہ
چیپٹر میں تقسیم کیا، ترتیب وار ایک چیپٹر کو ذکر کیا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پورے کا پورا عرفان انہوں نے سمجھا دیا۔ اور ابن عربی کے آپ عرفانی سسٹم نظام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہے، وہ آپ کو پوری فصوص میں ہر فصل سے آپ کو نظریہ سمجھنا پڑے گا کہ مثلا خواب کے متعلق ان کا یہ نظریہ، اچھا اللہ تعالیٰ سے کائنات اللہ نے کیسے خلق کیا ہے وہ ایک اور فصل میں جا کے ذکر ہوگی۔ اس طریقے سے مثلا اسماء الہیہ ہیں، ان کے متعلق ایک علیحدہ طریقے سے آپ کے لیے چیز ایک علیحدہ فصل میں جا کے آپ کے لیے واضح ہوگی۔ لیکن انہوں نے کام یہ کیا کہ سب کو ترتیب میں بیان کر دیا محقق کیسری نے۔ تھوڑا سا یہ ہے کہ محقق کیسری کی جو وفات یا جو ایام تھے زندگی کے، وہ انہوں نے، یہ ایران کا ایک شہر ہے ان کے، البتہ خود انہوں نے اس عربی میں لکھا ہے کہ محقق کیسری الساوی محتلدن عربی میں کہتے ہیں کہ جو جہاں پہ انسان کی پیدائش کا علاقہ ہے، جہاں پہ محقق کیسری پیدا ہوئے تھے، وہ ساوی ایک ایران کا ایک شہر ہے قم کے ساتھ، ساوا کے پہاڑ مشہور ہیں، ساوا، وہاں پہ ایک نبی کی مزار بھی ہے، دانیال نبی کی، حضرت دانیال کی مزار وہاں پہ ہے۔ تو یہ ساوا میں پیدا ہوئے، ایران کے شہر کرمان میں انہوں نے زندگی گزاری، اور ان کی جو ہے نا، ان کے جو استاد تھے ملا عبدالرزاق کاشانی سے، عبدالرزاق کاشانی وہ ان کے استاد تھے۔ وہ انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے اپنے جتنے علوم ہیں وہ انہی سے حاصل کیے، اور جس استاد کے اوپر فخر کرتے ہیں وہ یہی عبدالرزاق کاشانی صاحب ہیں۔ اور یہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے عبدالرزاق کاشانی سے ساری چیزیں پڑھیں تو تب میرے لیے اسرار اور رموز فصوص الحکم کے وہ عیاں ہوئے، اور میں نے پھر جا کے جس طریقے سے خود ابن عربی نے فصوص الحکم کے لیے دعویٰ کیا تھا، انہوں نے وہی دعویٰ اپنی کتاب کے لیے کیا ہے کہ جو کچھ میں ابن عربی کے بارے میں لکھنا چاہتا تھا، جو کچھ سمجھا ہوں، وہ مجھے سب کا سب میرے لیے یہ مکاشفے کی صورت میں حاصل ہوا ہے۔ تو انہوں نے اس پورے اس میں لکھ دیا۔ اب انہوں نے جو کچھ لکھا ہے یہ اس میں 12 چیپٹر انہوں نے بیان کیے ہیں۔ پہلا چیپٹر ہے، انہوں نے لکھا ہے فی الوجود وانہ هو الحق، وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کے متعلق ہے، وحدت وجود کا جو نظریہ ابھی اس کے اوپر تھوڑا سا ہم واضح بیان کریں گے۔ پہلا چیپٹر اللہ تعالیٰ کے وجود حق کے متعلق ہے۔ دوسرا انہوں نے چیپٹر ذکر کیا فی اسماءہ و صفاتہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کے متعلق۔ تیسرا فی الآیان ثابتہ، آیان ثابتہ، ابھی ہم بیان کریں گے آیان ثابتہ ہیں کیا چیز۔ چوتھا چیپٹر ہے جوہر و عرض۔ پانچواں انہوں نے ذکر کیا فی بیان العوالم الکلیت والحضرات الخمسہ، کلی جو جہان ہے، 5 جہان، حضرات خمس جو ہیں ان کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ چھٹے چیپٹر میں عالم مثال کو بیان کیا۔ 7ویں میں فی مراتب الکشف و انواعہا اجمالاً، کشف کے مراتب میں۔ 8ویں میں فی ان العالم ہوا صورت الحقیقت الانسانیہ، عالم جہان کے متعلق انہوں نے ذکر کیا کہ یہ حقیقت انسانیت کی شکل جہان ہے۔ 9واں چیپٹر ہے فی بیان خلافت الحقیقت المحمدیہ وانہ قطب الاقطاب، حقیقت محمدیہ کے متعلق گفتگو کی ہے۔ 10واں چیپٹر ہے فی بیان روح الاعظم، روح اعظم کی ایک بحث ہے کہ روح اعظم کون سی چیزیں ہیں اس کے متعلق۔ 11واں چیپٹر ہے فی عود الروح و مظاہرہ الہ تعالی عند القیامت الکبریٰ، روح کے متعلق کہ روح کے ذریعے سے ہی ہم نے دوبارہ قیامت میں پلٹنا ہے۔ اور 12واں چیپٹر ہے فی النبوت والرسالت والولایہ، نبوت، رسالت اور ولایت کے متعلق ہے۔ یہ انہوں نے 12 چیپٹر جو یہاں پہ بیان کیے ہیں
یہ ترتیب کے حوالے سے ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بحث شروع کیا ہے. تو در حقیقت ان کا وہی نظریہ ہے وحدت وجود، اس کو کہتے ہیں وحدت وجود کا نظریہ، کہ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ واحد ہے، اور اس عالم میں اگر کوئی وجود ہے تو اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی وجود نہیں ہے. اول سے آخر تک اس جہان کے ہر ذرے، ہر ایک لحظے کو اللہ کے وجود نے پر کیا ہوا ہے. کوئی چیز اللہ کے وجود سے خالی نہیں ہے اول سے آخر تک. جس طریقے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ وجود واحد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی وجود نہیں ہے. اول سے آخر تک اس جہان خارج کو اسی کے وجود نے پر کیا ہوا ہے. یہ بات اس کو وحدت وجود کا نظریہ ابن عربی دیتے ہیں. اس کے متعلق پھر انہوں نے بڑی مفصل گفتگو کی ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب وحدت وجود ہے تو ہمارے وجود کا، ما سوی اللہ کا جو وجود ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو اس کے متعلق انہوں نے لکھا کہ ما سوی اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جتنی بھی کائنات ہے وہ اس اللہ کا سایہ ہے، اس کا سایہ ہے یا اس کے مظاہر ہیں. باقی حقیقی وجود کسی کا نہیں ہے. اگر وجود ہے تو وہ واحد ہے اور وہ اللہ کا وجود ہے، باقی کسی کا کوئی وجود نہیں ہے. پھر اس کے متعلق انہوں نے دلیلیں دی ہیں، لیکن انہوں نے تھوڑا سا اس کو واضح کیا ہے. واضح اس طریقے سے کیا ہے کہ مثالیں بہت ساری دیں کہ وجود واحد ہے، فقط اللہ کا وجود ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی وجود نہیں ہے، باقی سب اس کی سایہ ہیں. جیسے انہوں نے مثال دیا ہے کہ انسان اور اس کا سایہ. انسان کا حقیقی وجود ہے لیکن سایہ کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن سایہ اس شخص سے جدا بھی نہیں ہے. سایہ اور صاحب سایہ، انسان اس کا ایک سایہ ہے، لیکن وہ سایہ انسان ہے تو سایہ ہے، انسان نہ ہو تو سایہ ہی نہیں ہے. اور وہ سایہ انسان سے جدا ہی نہیں ہے اور انسان بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے اور اس کے ما سوی اللہ جتنے بھی وجود ہیں وہ سارے کے سارے اس کا سایہ ہیں، لیکن وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، اس کا سایہ ہے وہ نہیں ہے. جیسے تو من شدی من تو شدم تو دیگری من دیگرم، تو من شدی من تو شدم تو دیگری من دیگرم. یہاں سے یعنی وہ فرق بھی واضح ہو جاتا ہے اور غیریت بھی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جتنا بھی وجود ہے ما سوی اللہ، کسی کا حقیقی وجود نہیں ہے، بلکہ سب کے سب اللہ کے وجود کی وجہ سے موجود ہیں، لیکن اس کی ذات سے جدا بھی نہیں ہے. کوئی کائنات اللہ سے جدا نہیں ہے اور اللہ بھی نہیں ہے، اللہ کی ذات سے جدا بھی نہیں ہے اور اللہ بھی نہیں ہے. اس نظریے نے وہ جو حلول کا نظریہ ہے اس کو بھی باطل کر دیا کہ جو صوفیاء بعض، جیسے ملا صدرہ نے لکھا کہ یہ بعض جاہل صوفیاء کا قول ہے کہ جو حلول کے قائل ہیں. حلول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسری میں مکس ہو جائے، اس کو حلول کہتے ہیں. اور درحال کہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کا وجود ہی نہیں ہے، دوسری شے نہیں ہے اس کے مقابلے میں کہ ہم کہیں کہ کوئی چیز دوسری میں مکس ہو گئی. تو لہذا حلول کا کنسیپٹ بھی صحیح نہیں ہے. وحدت وجود سے حلول کا نظریہ بھی باطل ہو جاتا ہے، اور یہ نظریہ بھی باطل ہو جاتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پھر ساری چیزیں خدا بن جائیں گی. جب ہم کہتے ہیں ایک ہی وجود ہے تو ساری چیزیں خدا بن جائیں گی، تو کہتے ہیں نہیں، ساری چیزیں خدا نہیں بنتی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ کسی کا وجود ہی نہیں ہے، وجود فقط خدا کا ہے، اور وہ سارے ان کی نسبت ایسے ہے جیسے سایہ کی صاحب سایہ سے ہوتی ہے. سایہ اور شخص، سایہ شخص سے جدا بھی نہیں ہے اور وہ شخص بھی نہیں ہے.
اچھا ایک مثال اور ابن عربی دیتے ہیں اور انہوں نے بھی دیا ہے، وہ سمندر ہے، سمندر کی امواج ہیں، کہ سمندر ہے علیحدہ چیز ہے، موجیں علیحدہ چیز ہیں، موجیں اسی وجہ سے ان کو امواج کہہ رہے ہیں، ان کو سمندر کہہ رہے ہیں، لیکن یہ موجیں سمندر سے جدا بھی نہیں ہیں، موجیں کا امواج کا وجود ہی سمندر کی وجہ سے ہے، اگر سمندر نہ ہو تو امواج ہی نہیں ہے، لیکن وہ امواج سمندر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی اسی طریقے سے بہت ساری انہوں نے مثالیں دیں اس وحدت وجود کو سمجھانے کے لیے کہ وحدت وجود ہے، لیکن یہ کنسیپٹ بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ساری چیزیں خدا بن جائیں۔ یا ایک مثال اور دی انہوں نے، عدد، آپ جتنے بھی اعداد، ایک کے علاوہ جتنے بھی اعداد ہیں، ایک عدد ہے، دو کیسے بنے گا؟ ایک جمع ایک دو بنے گا۔ اچھا تین کیسے بنے گا؟ ایک جمع ایک جمع ایک، دو جمع ایک تین بنے گا۔ چار کیسے بنے گا؟ تین جمع ایک چار بنے گا۔ یہ ایک عدد تمام اعداد میں موجود ہے، لیکن وہ سارے ایک بھی نہیں ہے اور یہ ایک وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ وہ کیا کہتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہوا خارجۃ عن الاشیاء ہوا داخل فی الاشیاء لا بالممازجہ، وہ ذات اشیاء میں داخل ہے، نہ ایسے جیسے ایک چیز دوسری میں مکس ہو جاتی ہے، وہ حلول والے نظریے کو غلط قرار دیا۔ ہوا داخل فی الاشیاء لا بالممازجہ وخارجۃ عنہا لا بالمزایلہ، وہ اشیاء سے خارج ہے لیکن ایسے نہیں ہے جیسے ایک جسم دوسرے جسم سے جدا ہوتا ہے، یعنی ما سوی اللہ کی خدا سے جدائی بھی نہیں ہے اور ما سوی اللہ وہ خدا بھی نہیں ہے۔ اس کو مختلف مثالوں سے وحدت وجود کو محقق کیسری، ملا صدرہ، ابن عربی کے بعد، در حقیقت چونکہ ابن عربی کا یہ نظریہ تھا، اسی نظریے کو لے کر یہ لوگ آگے چلے ہیں۔ تو یہاں سے انہوں نے کہا کہ وحدت وجود واحد ہے۔ اب ان کا جو ابن عربی اور محقق کیسری کا نظریہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے ذات ہے، ذات خدا، یہ غیب مطلق ہے، یہ پردے میں ہے، یہ پردے سے باہر آئی نہیں ہے، لہذا اس تک کسی ولی، نبی، وصی، کسی کی دسترسی اور رسائی نہیں ہے، کوئی اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، وہ غیب مطلق ہے، وہ ذات۔ اب وہ ذات جو غیب مطلق ہے، جو پردے میں ہے، پردے سے باہر آئی نہیں ہے، آپ قرآن میں دیکھیں وہ مثالیں دیتے ہیں کہ جیسے اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ اب جو وہ ہے، وہ ہوا سے اشارہ ہے اس ذات مطلق کی طرف جو پردے میں ہے۔ اب اس کا تعین ہوا ہے، تعین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز خاص ہو جاتی ہو، تعین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاص ہو جانا۔ جب وہ اس ذات کا تعین ہوتا ہے تو وہ اللہ بنتی ہے۔ اللہ احد ہے، واحد نہیں ہے۔ اب احد اور واحد کو بھی ہم آگے بیان کریں گے، ہم ترتیب سے چاہ رہے ہیں کہ ذات ہے، پردے میں ہے، پردے سے باہر آئی نہیں ہے، لہذا اس تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ اب اس ذات کے تعین، اس ذات نے تعین پیدا کیا ہے کس میں؟ اس کا پہلا مرتبہ ہے مرتبہ احدیت، احد، قل هو اللہ احد، احدیت۔ احد اور واحد میں فرق یہ ہے کہ احد کا ثانی نہیں ہے، دوسرا نہیں ہے، واحد کا دوسرا ہے، واحد یعنی ایک اور دو، احد کا ثانی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، سب سے پہلا مرتبہ احدیت ہے، احدیت، اور احدیت کے بعد واحدیت ہے۔ ذات پردے میں ہے، اس کے مرتبے ہیں، درجے ہیں، اس ذات کے پہلا احدیت ہے، دوسرا واحدیت ہے۔ احدیت میں اس ذات کے اندر تمام ما سوی اللہ سب کچھ موجود ہے، لیکن بغیر تفصیل کے موجود ہے، بغیر تفصیل کے۔
احدیت میں سب کچھ ہے لیکن تفصیل نہیں آئے. اب ہم اللہ تعالیٰ کی ابھی ذات کی گفتگو کر رہے ہیں، ذات کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ ذات احد ہے. احدیت میں سب کچھ علم میں ہے لیکن تفصیل نہیں ہے. جیسے ایک عالم ہوتا ہے، آپ کسی علم کے عالم ہیں تو ساری کی ساری چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں، اس علم کی وہ سارا علم موجود ہے، لیکن وہ علم کی تفصیل کب ہوگی کہ جب آپ سے میں سوال کروں گا اور کہ مثلا فلاں چیز کے متعلق سوال آپ کے اسی علم کے متعلق، تو پھر آپ چیزیں جدا کریں گے، ایک چیپٹر کو ایک چیز کو دوسری سے جدا کریں گے. تو کہتے ہیں کہ احدیت میں ساری چیزیں موجود ہیں لیکن بغیر کسی کثرت کے، بغیر کسی تفصیل کے. جیسے کہ ایک اس کی مثال میں نے دیا کہ ایک انسان ہے، اب یہاں پہ ایک بیٹھا ہے، مثلا پورا علم عرفان کا وہ کیا کہتے ہیں اسپیشلسٹ ہے، یا مثلا فلسفہ جانتا ہے، جو بھی علم ہے، ابھی اس کے اندر جو کچھ موجود ہے بغیر تفصیل بغیر کثرت کے ہے. لیکن جب آپ اس سے سوال کریں گے کہ وجود کے متعلق سوال کریں گے، اس کے متعلق قیامت کے متعلق سوال کریں گے، اور چیپٹر جتنے بھی فلسفے کے ہیں یا عرفان کے، تو یہاں سے اس کے اندر خود تفصیل آتی جائے گی، وہ چیزیں جدا کرے گا. تو کہتے ہیں احدیت میں جدائی، ساری چیزیں موجود ہیں بغیر کسی تفصیل کے. احدیت کے بعد مرتبہ واحدیت آتا ہے. واحدیت میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے اندر سب کچھ موجود ہے، لیکن وہاں پہ مفاہیم جو ہیں، مفاہیم وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. مفاہیم جب جدا ہوتے ہیں جی، تو واحدیت میں مفاہیم جدا، مثلا کیا جدا ہو گئے کہ اللہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، اس کو وہ رزق رازق ہے، وہ خالق ہے. یہ ساری جو ہے نا رزق و خلق و موت و حیات، یہاں پہ کیا کہتے ہیں تفصیل آ رہی ہے، مفاہیم جدا ہو رہے ہیں. احدیت میں کسی قسم کی کوئی چیز جدا نہیں ہوئی تھی، ساری کی ساری چیزیں موجود تھی. اسی وجہ سے احدیت کو ابن محقق کیسری نے جمع الجم کہا ہے. ذات کے بعد احدیت میں کسی قسم کی تفصیل نہیں ہے. واحدیت میں مفاہیم آپس میں جدا ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ علیم ہے، اللہ قدیر ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق، یہ ساری چیزیں وہاں پہ اب جدا ہو رہی ہیں. اب یہیں سے اسماء وجود میں آتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں اسماء الہیہ. اسماء الہیہ یہیں سے وجود میں آتے ہیں. جب وہاں پہ مفاہیم کی بات ہوتی ہے تو وہاں سے اسماء. اچھا، اسم کہتے کس کو ہیں؟ اسم ویسے ہم نام کو کہتے ہیں، کسی کا نام وہ اسم ہوتا ہے. انگلش میں نیم کہیں گے، اردو میں نام کہیں گے، عربی میں اسم کہیں گے. اچھا، وہ جو جس کا نام رکھا جاتا ہے وہ شخص کو عربی میں مسمى کہا جاتا ہے. زید مثال دے رہا ہوں، نام جو ہے یہ نام ہے، وہ جو شخص ہے اس کو مسمى کہیں گے کہ یہ اسم اس مسمى پہ دلالت کرتا ہے. اب محقق کیسری نے اسم کی جو تعریف کی ہے کہ اسم کسے کہتے ہیں، کہتے ہیں اسم ذات بے اضافہ صفت کو اسم کہا جاتا ہے. ذات بے اضافہ صفت کو اسم کہا جاتا ہے. مثال دیتا ہوں، یہ ایک چونکہ اصطلاح تھی ان کی، تو اب اس کی مثال ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان اس کی صفت ہے، لیکن وہ ذات کے ساتھ جب رحمانیت ہوگی تو ہم کہیں گے وہ ذات رحیم ہے. جیسے ایک شخص ہے زید، وہ عالم بنا تو ہم کہیں گے یہ عالم ہے. اب یہ اسم ہو گیا. زید بے اضافہ علم، علم صفت، زید وہ ذات، ذات بے اضافہ صفت، اس کو اسم کہتے ہیں. ابن محقق کیسری نے اسم کی
یہی تعریف کیا ہے کہ ابن عربی نے بھی یہی تعریف کیا، اور دوسرے عرفاء جو بھی بعد میں آئے ہیں انہوں نے سب نے یہی تعریف کیا ہے کہ ذات بے اضافہ صفت کو اسم کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں رزق اور اللہ، جب اللہ رزق دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں رازق، یہ اسم بن گیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ بے اضافہ علم، تو اللہ علیم، یہ علیم اسم بن گیا۔ اللہ حیون، یہ اسم بن گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں سے اسماء کیا ہے وجود میں آتے ہیں۔ تو جب اسماء وجود میں آ گئے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے دو تعریفیں کی ہیں، ایک فیض کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جواد ہے، جواد یہ اللہ کا جو ہے نا وہ صفت ہے۔ جواد کا مطلب ہوتا ہے سخی ہونا، سخاوت جو صفت ہے وہ اگر کسی میں ہو تو اس کو جواد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ جب جواد ہے، آپ بہت ساری دینی متون میں دیکھیں تو اللہ کے بارے میں جواد کہا گیا ہے، جواد ہے، اور فیاض بھی کہا گیا ہے، فیاض علی الاطلاق، یعنی جب سے اللہ ہے اس کا فیض جاری ہے، وہ فیاض ہے، وہ جواد ہے۔ جواد کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنے والا، عطا کرنے والا۔ وہ جب سے ہے وہ عطا کر رہا ہے، جب سے ہے وہ عطا کر رہا ہے۔ تو اب مرتبہ واحدیت میں جو مفہوم جدا آپس میں جن کی تفصیل آئی تھی، وہ مفاہیم اللہ سے تقاضا کرتے ہیں کہ اب ہمیں وجود عطا کیا جائے، وجود عینی عطا کیا جائے۔ اور خدا چونکہ جواد ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب اس بات میں دینا ہے، مثبت دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ جواد ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان مفاہیم جو مقام واحدیت میں تھے، جو ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہیں، ان مفاہیم کا تقاضا یہ تھا کہ اے اللہ آپ جواد ہیں، آپ عطا کرنے والے ہیں، تو ہمیں وجود عطا کیا جائے۔ تو کہتے ہیں اللہ نے دو قسم کے وجود عطا کیے، ایک ان کو وجود علمی عطا کیا اور ایک وجود عینی عطا کیا۔ وجود علمی وہ آیان ثابتہ ہے، وجود عینی سے وہ آگے جہان شروع ہوتا ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ سے کثرت آگے شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں واحدیت میں اسماء آئے ہیں، اسماء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فیض سے ان کو ایک علمی وجود عطا کیا ہے۔ علمی وجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی ما سوی اللہ جو کچھ بھی آئے، ان کی جو کیا کہتے ہیں استعداد اور ان کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ما سوی اللہ کی یہاں پہ جتنی استعداد صلاحیت تھی وہ تخلیق کر دی۔ وہ کس کے ذریعے سے کی؟ وہ فیض اقدس، چونکہ اللہ جواد ہے، اللہ نے فیض دینا ہے، تو اس کو فیض اقدس دیا ہے محقق کیسری نے بھی اور ابن عربی نے بھی، کہ اللہ تعالیٰ چونکہ فیاض ہے تو اس نے فیض اقدس کے ذریعے سے تمام ما سوی اللہ کی جتنی استعداد، صلاحیتیں، قابلیتیں ہیں وہ خلق کر دیں۔ اس کو کہتے ہیں آیان ثابتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مقام واحدیت میں کیا کیا کہ سب کی جو وجود علمی ہے ما سوی اللہ کا، یعنی سب کی صلاحیتیں وہ خلق کر دیں۔ کہ مثلا خلق کر دیا کہ فلاں شخص جب اس عالم مادہ میں آئے گا تو وہ اس کی جو جتنی صلاحیت استعداد تھی وہ وہاں پہ خلق کر دی۔ اب اس کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ نے وجود خارجی عطا کیا ہے۔ بات واضح ہو گئی یا نہیں؟ میرے خیال میں یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے، دوبارہ میں کہتا ہوں، اس کو تکرار کرتا ہوں کہ مقام واحدیت میں میں نے یہ کہا تھا کہ احدیت میں تفصیل نہیں ہے، واحدیت میں مفہوم کی تفصیل ہے، مفاہیم جدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر ابھی ہماری گفتگو ہے۔ اب ذات میں وہ اسماء ہیں، اسماء الہیہ کی بحث وجود میں آئی، اور اللہ تعالیٰ چونکہ جواد ہے،
اس کو کیا کہتے ہیں عطا کرنا ہے. تو اب ان مفاہیم نے یہ کہا کہ ہمیں وجود علمی عطا کیا جائے. وجود علمی عطا کیسے کیا کہ جتنے بھی اس کے ہر اسم کے اندر جو کچھ آتا تھا وہ اس کائنات میں خلق کر دیا, اس کا وجود علمی خلق کر دیا, ان کی صلاحیتیں خلق کر دیں. تو اب اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ کسی نہ کسی اسم الہی کے انڈر ہو رہا ہے, اس کے بغیر نہیں ہو رہا. اسماء الہیہ کے ذریعے سے آگے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے. کیسے تخلیق ہوئی کہ سب کا وجود علمی کہ جو کچھ آپ نے بننا ہے, جو کچھ آپ نے اس کائنات میں آ کے آگے جو کچھ انجام دینا ہے وہ وہاں پہ وجود علمی وہاں پہ خلق کر دیا. یعنی اللہ کے علم میں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. وہی یہاں پہ قضاء و قدر کی بحث ہے, بڑی بڑی بحثیں یہاں پہ آ جاتی ہیں آگے. وہ پھر عرفاء اپنے طریقے سے جواب دیتے ہیں, علماء اپنے طریقے سے دیتے ہیں, فلاسفہ اپنے طریقے سے جواب دیتے ہیں. لیکن انہوں نے اس طریقے سے جواب دیا ابن عربی محقق کیسری نے کہ ساری کائنات کی جو صلاحیت جس بندے کی تھی, انسانوں کو اگر مد نظر بھی رکھا جائے مثال کے طور پر, تو ہم نے کیا کرنا ہے اس عالم میں آ کر اول سے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود علمی دیا. کہاں پہ دیا؟ اس مقام واحدیت میں, کسی نہ کسی اسم کے انڈر, اپنے اسماء الہیہ کسی نہ کسی اسم کے انڈر. تو اس وجہ سے کہتے ہیں اس کائنات کو اسماء الہیہ چلا رہے ہیں, کائنات کو اسماء الہیہ چلا رہے ہیں. مثلا کوئی کیا کہتے ہیں زیادہ غصے والا ہے تو وہ اس میں قہر کے نیچے آتا ہے. کوئی مثلا ٹھنڈے مزاج والا ہے تو اس میں جمال ہے, کوئی جلال ہے, کوئی کیا ہے, کوئی کیا ہے. سارے کے سارے اسماء کی بہت لمبی ایک بحث ہے. لیکن یہ ہے کہ واحدیت میں اسماء اور اسماء کے ذریعے سے آگے پوری کائنات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو وہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہ علم میں آ گیا کہ اس بندے نے اس عالم میں آ کر آگے کیا کرنا ہے, تو اس کا علم وہاں پہ تخلیق کر دیا. علم جب تخلیق ہو گیا تو اب علم کے بعد کہتے ہیں کہ فیض مقدس آ جاتا ہے. فیض مقدس کہتا ہے کہ جب وجود علمی ہے تو آپ اس کو وجود خارجی عطا کریں, وجود خارجی عطا کریں. تو اس کو نام دیتے ہیں وجود عینی کا. محقق کیسری بھی اور ابن عربی بھی کہ ہر شے کو پھر وجود عینی عطا ہو جاتا ہے. اور وجود عینی جب عطا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ عالم عقل کو خلق کرتا ہے, پھر عالم مثال ہے, عالم برزخ جسے کہتے ہیں, پھر عالم مادہ ہے, اور اس عالم مادہ وہ عالم جس میں ہم رہ رہے ہیں, وہ عالم جس میں ہم رہ رہے ہیں, اسی میں پھر انسان ہے. جی بس میں اس کو سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ. ان کی انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ عالم عقل و عالم مثال, وہی عالم برزخ کے جہاں پہ خواب کی گفتگو بھی وہیں پہ آئے اور اس کی مثالیں بھی. ابھی تھوڑا سا یہ سمجھانا کہ کس طریقے سے آگے کائنات وجود میں آئی کہ جب اللہ کے وہ مرتبے واضح ہو گئے, احدیت واحدیت کے بعد اسماء کے اندر وہ آیان ثابتہ وجود علمی ہوا, اور وجود علمی کے بعد وجود عینی عطا ہوا. وجود عینی یعنی وہ وجود خارجی. عالم عقل خلق ہوا, وہ عالم فرشتوں کا جو عالم ہے. اس کے بعد پھر اس میں عالم عقل میں ہم نے کافی دفعہ بحث کی ہے, عالم عقل میں بہت ساری انواع و اقسام آ جاتی ہیں فرشتوں کی. عالم عقل کے بعد عالم مثال ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں. پھر عالم مادہ جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں. عالم مثال کو عالم برزخ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عالم عقل اور عالم مادہ کے درمیان میں ہے. برزخ واسطے کو کہتے ہیں, جو دو شے کے درمیان واسطہ ہو اسے برزخ کہتے ہیں. تو ایک برزخ جب کائنات کی تشکیل ہوئی تو ایک برزخ وہاں وجود میں آئی, برزخ اور عالم مادہ. اور اس عالم مادہ میں اشرف مخلوقات وہ انسان ہے. تو یہی انسان جو کہتے ہیں کہ یعنی مرکز عالم ہے, نقطہ مرکزی جو ہے نا عالم کا پورے کا, وہ انسان ہے. اب اسی انسان کے ذریعے سے یہ انسان جو سفر کرتا ہے,
اس نے یہاں سے پھر دوبارہ سفر کرنا ہے، عالم مادر سے پھر اوپر کی طرف کرنا ہے. پہلے اوپر سے ہم نیچے آئے ہیں کہ عالم اللہ کے بعد یعنی ذات، احدیت، واحدیت، پھر عالم عقل، عالم مثال، عالم مادہ، پھر یہاں سے ہم نے سفر کرنا ہے. کہاں سفر کرنا ہے؟ پہلے برزخ آئے گی، برزخ کے بعد عالم عقل، اور عالم عقل کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتصال جو ہے. اب یہ ہے کہ یہ برزخ اور جو برزخ جو کائنات جب تشکیل ہوئی تو برزخ وجود میں آیا، یہ ایک چیز ہے یا دو چیز ہیں، اس میں عرفاء کا آپس میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال عالم برزخ ہے اس میں. اور یہیں پہ بیٹھ کے انسان ضروری نہیں ہے موت کے بعد عالم برزخ میں جائے. جو انسان جس کی نفس ناطقہ یعنی روح جتنی عالی و متعالی ہوگی، وہ یہاں سے یہیں پہ بیٹھ کے وہ اس عالم مادہ کو کراس کر کے اس عالم مثال یعنی عالم برزخ، پھر عالم عقل، اور پھر عالم الوہی، عالم واحدیت سے اتصال حاصل کرتا ہے. اور یہ وہ عالم ہے کہ جو معراج میں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہاں پہ معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو ایک جگہ وہ آئی جہاں پہ کیا کہا فرشتے نے کہ لو دنوت انملۃ لاحترقت. اب وہاں پہ اس کی حد ختم ہو گئی، وہ انسان کی حد تھی. تو انسان، اور وہ بھی انسان کامل جو حقیقت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہاں پہ اللہ سے ملاقات، وہ جو اتصال ہے متصل اس ذات سے، وہ پیغمبر اکرم کی ذات جو ہیں وہ وہاں تک رسائی حاصل کر سکیں. تو کسی اور میں اتنی طاقت نہیں ہے، کسی اور مخلوق میں انسان کے علاوہ. تو یہ انسان ضروری نہیں ہے موت کے بعد یہ سفر کرے، بلکہ یہیں پہ بیٹھ کے بھی اگر روح متعالی ہے، عالی متعالی بلند روح ہے، تو یہ ان عوالم کو کراس کر کے اس اللہ تعالیٰ کی ذات سے اتصال حاصل کر سکتی ہے. یہ پورے عرفان کا خلاصہ ہے. اب اس میں کچھ بحث ابن واقع کیسری نے پیش کی ہے، حسن جو ہے نا ابن عربی نے بھی، البتہ تفصیلی بحث ہے عالم خیال کے متعلق. یہ عالم مثال، عالم برزخ، عالم خیال ایک ہی چیز ہے. خواب کی بحث بھی اسی میں آتی ہے. عالم عقل، فرشتوں کی پھر اقسام ہیں، کون کون سے فرشتے، روح العالم کی گفتگو ہے، روح القدس ہے، بہت ساری جو ہے نا وہ یہاں پہ مراحل ہیں. تو یہ ساری کی ساری بحث یہ یہاں پہ انشاءاللہ کل کچھ بحث ہم پیش کریں گے. آپ ابھی جو کچھ انہوں نے اس میں مقدمہ کیسری میں لکھا اور جو کچھ ابن عربی نے لکھا وہ 23 فصلوں میں بیان کیا، ایک ایک فصل میں کچھ نقطے بیان کیے، تو انہوں نے آگے پورے کا پورا عرفان اس مقدمے میں بیان کر دیا. اب کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟